Bismillahirrahmanirrahim. I am Asadullah Jan from Peshawar Public School and College. Dear students of class 8 and 9, Assalamu alaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, I am going to start unit number 1 of chemistry, fundamentals of chemistry. उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ साइंस। तो देखो स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास वो फैक्ट्स होते हैं जो हम ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक कमरे में एक बल्ब है जो जलने लगा, हमने स्विच ऑन कर दिया और बल्ब जलने लगा, तो ये क्या है? ये हमारे पास एक फैक्ट्स है जो हमने कैसे हासिल कर दिया? थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या कहलाया जाता है? नॉलेज। This is called what? Knowledge. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The facts obtained through observations is called knowledge. अब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ये बल्ब क्यों जल रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो मैं इसके पीछे जाऊंगा, इसके रीज़न के पीछे जाऊंगा, मैं तार को स्टडी करूंगा, मैं ये प्रोसीजर देखूंगा कि इसमें आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये बल्ब, पहले तो सिर्फ ये नॉलेज है। तो जब मुझे पता चल जाए कि ये तो मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब मैं स्विच ऑफ ऑन करता हूँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन शुरू करते हैं, मोशन से करंट गुजरने लगता है और इसके बाद ये बल्ब जो है ये जलने लगता है। तो ये मैंने इस नॉलेज को एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कंफर्म कर दिया। तो देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इट विल बी कॉल्ड साइंस। जब नॉलेज को एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कंफर्म किया जाए तो देन इट इज़ कॉल्ड साइंस। तो साइंस का डिफिनीशन हम कैसे करेंगे? द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ऐसा नॉलेज जो सिस्टमेटिक तरीके से हासिल किया जाए, विच इज़ ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन का मतलब क्या है? हासिल करना। थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। is called science। जो हमने पहले देखा कि बल्ब जल तो रहा है लेकिन हमें रीज़न नहीं पता, तो ये क्या था? ये नॉलेज था। जब हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसके पीछे गए, इसको मालूम किया, रीज़न, वजह मालूम की, तो देन इट इज़ कॉल्ड साइंस। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि साइंस जो है ये ऐसा इवेंट है, ऐसा फैक्ट है जिसको बार बार रिपीट किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बार बार बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं,
سوئچ آن آف کر کے ہم بلب کو جلا بجھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں اگر میں اس کے برعکس اگر میں کہوں کہ بابر ایک مغل بادشاہ تھا، انویڈڈ، اس نے حملہ کیا انڈیا پر ان 1526 میں، تو یہ ہمارے پاس ایک نالج تو ہے لیکن یہ سائنس نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ ہم 1526 عیسوی کہاں سے لائیں گے، بابر کہاں سے لائیں گے، اور یہ پھر اس طرح کا ایونٹ کیسی ریپیٹ کریں گے؟ تو یہ نالج تو ہے، سائنس نہیں ہے۔ اور بلب کا جلنا اور بجھنا یہ نالج بھی ہے اور سائنس بھی ہے، تو یہ تھوڑا بہت جو ہے یہ اس کا جاننا ضروری تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ سائنس جو ہے اس کے بہت سارے برانچز ہیں، بہت سارے برانچز ہیں، لیکن میں چند مین برانچز جو ہیں ان کا ذکر کروں گا، جس میں قابل ذکر ہمارے لیے وہ ہے کیمسٹری، فزکس ہم پڑھتے ہیں، دس از another branch of science، zoology، botany etc. These are all branches of science۔ اس میں جو ہمارا کنسرن جو ہے وہ ہے کیمسٹری کے ساتھ، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ کیمسٹری کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ ایجپٹ کا پرانا نام ہے کیم، ادھر سے یہ لفظ نکلا، اولڈ نیم آف ایجپٹ۔ ایجپٹ کس ملک کو کہتے ہیں؟ مصر کو۔ کیم جو ہے یہ مصر کا پرانا نام تھا، ادھر سے یہ ابتدا ہوئی، تو یہ جو ہے اس علم کو کہا جانے لگا کیمیا۔ اور تھوڑے عرصے بعد عرب والوں نے ان کو اس لفظ کو کنورٹ کر دیا الکیمیا، کیونکہ وہ یہ نام یہ ذرا زیادہ استعمال کرتے ہیں، الکیمیا کا ایکسپرٹ جو تھا وہ الکیمسٹ کہلایا جاتا تھا۔ یہ الکیمیا جو ہے یہ انگلش لوگوں نے اس کو الکیمی میں کنورٹ کر دیا، اور الکیمی کا اسٹڈی کرنے والا الکیمسٹ کہلایا جاتا تھا۔ تو پہلے کیم سے یہ لفظ نکلا، کیمیا بنا، پھر الکیمیا بنا عرب لوگوں نے، اور اس کے بعد الکیمی یہ لفظ بن گیا، اور اس پر پھر جو ہے بہت سارے الکیمسٹ ہماری نالج میں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے اس فیلڈ میں بہت سارا کام کیا، لیکن سب سے پہلے جو کام شروع کیا تھا وہ ایجپٹ والوں نے، ایجپشنز۔ اس کے بعد گریکس آئے، گریس یونان کو کہتے ہیں، گریکس یونان کے باشندوں کو گریکس کہتے ہیں، گریس یونان۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 4 امپورٹنٹ ایلیمنٹس سے بنی ہوئی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں ان کے خیال میں؟ ارتھ یعنی مٹی، فائر آگ، واٹر، اور ایئر ہوا،
ان کے خیال میں یہ 4 بنیادی عناصر ہیں، اور آپ نے جو چیز بھی بنانی ہو ان چیزوں کو مختلف پروپورشنز میں ملا کر آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ گریکس کے بعد لیکن ان کا سارا کام جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل نہیں تھا بلکہ تھیوریٹیکل تھا۔ اس کے بعد آئے رومنز، انہوں نے بھی تھیوریٹیکل کام پر توجہ دیا اور انہوں نے میٹلرجی کی زیادہ مہارت حاصل کی۔ میٹلرجی کا مطلب ہے میٹل کو نکالنا اور اس کو صاف کرنا۔ انہوں نے بھی ایکسپیریمنٹل ورک کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد آئے ہمارے جو ہے مسلم سائنسدان، مسلم الکیمسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں مسلم پیریڈ۔ This period is from 600 to 1600 AD، تقریباً 1000 ایئرس تک یہ مسلمان سائنسدان سائنس کے افق پر چھائے رہے اور انہوں نے بیش بہا خدمات سر انجام دیے۔ This period is known as period of alchemists۔ پیریڈ آف الکیمسٹ۔ لیکن یہ الکیمسٹ جو تھے یہ زیادہ تر 2 چیزوں کے پیچھے جو ہے ان کا فوکس رہا۔ ایک یہ کہ ہاؤ ٹو پرولونگ دا لائف، کس طرح زندگی کو بڑھایا جائے، اور نمبر 2 ہاؤ ٹو کنورٹ دا بیس میٹلز۔ بیس میٹلز کسے کہتے ہیں؟ کم قیمت والے میٹلز۔ فار ایگزامپل لیڈ، کاپر، زنک۔ کم قیمت والے میٹلز کو کیسے ٹو کنورٹ دا بیس میٹلز انٹو گولڈ، بیس میٹلز کو کس طرح گولڈ میں کنورٹ کر سکیں۔ تو یہ زیادہ تر یہ ان 2 باتوں کے پیچھے لگے رہے، ان کا فوکس ان پر تھا، ان باتوں پر تھا، اور ان کا جو کام تھا وہ اسی کے پیچھے لگے رہے۔ لیکن اسی دوران انہوں نے بہت سارے ایجادات بھی کر لیے۔ فار ایگزامپل بہت سارے ایلیمنٹس، آرسینک ایک پوائزنس میٹل ہے، سمبل ہے AS، یہ دریافت کیا۔ اینٹی منی، کمز فرام سٹیبیم، تو سمبل اس لیے ہے SB بیکاز اٹ کمز فرام سٹیبیم۔ بسمت، BI، یہ ان کے الکیمسٹ کے دور میں ان چیزوں کا ایجاد ہوا۔ پھر جو ہے لیبارٹری اپریٹس، فار ایگزامپل فنلز۔ فنل جو ہے ہم آج کل لیبارٹری میں استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے دور میں بنایا گیا۔
فنلز، مختلف قسم کے فنل ہم استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم اس سے تیل وغیرہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں فنل. یہ ان کے دور میں بنایا گیا. کروسیبل، کروسیبل جو ہے ایک ایسا برتن ہوتا ہے، ایک ایسا کنٹینر ہوتا ہے جو کہ ہیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم بٹی کہتے ہیں. کروسیبلز ان کے دور میں دریافت کیے گئے. اس کی دیواریں جو ہے یہ ایسے میٹیریل سے بنی ہوتی ہیں جو کہ فائر ریزسٹنٹ ہوتی ہے، آگ سے خراب نہیں ہوتی. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کروسیبلز. مختلف قسم کے کروسیبل آج ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ان مسلم الکیمسٹ کے دور میں بنائے گئے. مختلف قسم کے لیبارٹری پروسیجرز ہم استعمال کرتے ہیں، جس پر آگے جا کر کہیں بات ہوگی. فلٹریشن، صفائی کے لیے، جس طرح ہم کرتے ہیں نا گھروں میں بھی چھاننا، تو یہ ایک لیبارٹری پروسیجر ہے. سبلیمیشن، جب سالڈ کو میلٹ کیے بغیر ویپرز میں ڈائریکٹ کنورٹ کرنا ہو. میں مختصراً بتا رہا ہوں. تو اس عمل کو کہتے ہیں سبلیمیشن. فرمنٹیشن، یسٹ کی موجودگی میں بریک ڈاؤن آف شوگر، اس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں. میں صرف آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں. تو یہ سارے پروسیجر ان مسلم الکیمسٹ کے دور میں کے ادوار میں یہ دریافت کیے گئے. اچھا جی، اب کون کون سے ایسے الکیمسٹ ہیں جو قابل ذکر ہیں؟ ان میں سب سے جو ہم نام سنتے ہیں وہ ہے جابر بن حیان. نمبر 1 مسلم الکیمسٹ میں کون سا ہے جی؟ جابر. یہ اتنا امپورٹنٹ الکیمسٹ ہے کہ اس کو فادر آف کیمسٹری بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے لیبارٹری کا جو کام شروع کیا وہ اس نے کیا. اس کی ایک ویل ایکوپ باقاعدہ لیب تھا اور اس میں یہ کام کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس نے نائٹرک ایسڈ، فارمولا کیسے بنتا ہے میں ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو ایکسپرٹ بناؤں گا اس میں فارمولہ بنانے میں. نائٹرک ایسڈ اس نائٹروجن کی وجہ سے اس کو نائٹرک ایسڈ کہتے ہیں. ہائیڈروکلورک ایسڈ، کلورین کی وجہ سے اس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں. وائٹ لیڈ، لیڈ کاربونیٹ PbCO3 اور لیڈ ہائیڈرو آکسائڈ PbOH(2). یہ 2 کہاں سے آ گیا؟ یہ فارمولا کیسے بن گیا؟ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں. یہ لیڈ کاربونیٹ اور لیڈ ہائیڈرو آکسائڈ کا مکسچر ہے. لیڈ Pb پلمبم سے لیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لیڈ. لیڈ کاربونیٹ اور لیڈ ہائیڈرو آکسائڈ کا مکسچر وائٹ لیڈ کہلاتا ہے. یہ بھی جابر بن حیان نے
ہمارے لیے بنایا، جو آج کل یہ جو پینٹ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا قابل ذکر کام تھا۔ اس کے علاوہ اس نے فلٹریشن، سبلیمیشن، اس کے طریقے ہمیں سمجھا دیے۔ اس کے بعد دوسرا الکیمسٹ جو تھا وہ تھا الرازی، بہت امپورٹنٹ پرشین الکیمسٹ الرازی۔ تقریباً اس نے 26 کتابیں لکھی تھی، 26 بکس، جس میں امپورٹنٹ بک جو تھا وہ تھا الاسر۔ الاسر کا مطلب ہے سیکرٹس۔ یہ الکیمسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، کیمسٹری کے علم کے ساتھ ساتھ میڈیسن کا علم کا بھی ایکسپرٹ تھا۔ یہ جو ہے ایک سکلفل سرجن بھی تھا، اور سرجری کے دوران یہ اوپیم کا استعمال کرتا تھا بطور اینستھیٹک، اینستھیزیا، نشہ دینے کے لیے۔ اوپیم جو ہے یہ پلانٹ افغانستان میں زیادہ تر ملتا ہے، جو بین ہے، جس میں نشہ آور کیمیکلز موجود ہوتی ہیں۔ اوپیم میں افیون جس کو کہتے ہیں، ڈوڈا ہم اس کو پشتو میں کہتے ہیں۔ پلانٹ کا بوٹینیکل نیم جس سے یہ حاصل ہوتا ہے اس کا نام ہے پاپاور سمنیفیرم۔ چھوٹے بچوں کا جب چیسٹ خراب ہو تو یہ اس پلانٹ کا جو ہے یہ ڈرائیڈ لیوز جو ہے یہ وہ پارٹ ہوتا ہے، اس کو ڈرائی کر کے اس کو جو ہے پیس کر وہ چائے وغیرہ میں دیتے ہیں۔ اس میں نشہ بھی ہوتا ہے۔ اوپیم میں بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جن کو اوپیٹس کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ نشے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ الرازی جو ہے یہ اس نے یہ سارا کام کیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی البیرونی۔ یہ الکیمسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میتھمیٹیشین بھی تھا، میتھمیٹکس کا بھی ماہر تھا، اور اس نے بہت ساری سبسٹانسز کی ڈینسٹیز بھی معلوم کی، بہت سارے سبسٹانسز کی ڈینسٹیز آف ویریس سبسٹانسز۔ اس نے معلوم کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ الکیمسٹ ابن سینا، ابن سینا۔ ابن سینا جو ہے اس کو ارسطوٹل آف دا مسلم ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ اس نے جناب 100 بکس سے زیادہ اس نے کتابیں لکھی جو کہ یورپ میں پڑھائی جاتی تھی کافی عرصے تک، اور سب سے زبردست بات یہ کہ اس نے یہ تاثر ختم کیا، ہی ڈسپیلڈ دس ایلوژن، یہ تاثر ختم کیا کہ بیس میٹلز کو گولڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، بلکہ رادر اس نے کہا کہ گولڈ اٹ سیلف از این ایلیمنٹ، از اے میٹل، تو ہاؤ کین وی کنورٹ دا بیس میٹلز انٹو گولڈ۔ تو اس نے یہ جو ہے یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا ابن سینا نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند الکیمسٹ، ان کی ہسٹری، اور پھر اس کے بعد ماڈرن پیریڈ شروع ہوا۔ ماڈرن پیریڈ
شروع ہوا تو یہ کب شروع ہوا؟ جب آیا ڈالٹن، اس نے اپنی تھیوری پیش کی، ڈالٹنز ایٹامک تھیوری۔ پھر بوہر آیا، یہ قابل ذکر سائنسدان ہے۔ پھر ردرفورڈ آیا، اس نے اپنا جو ہے ایٹم کے بارے میں پکچر وہ پیش کیا۔ وولر آیا اس دور میں، اس نے یوریا بنایا۔ کیوری آئی، کیوری نے ریڈیو ایکٹیویٹی کو دریافت کیا۔ یہ ایک تھا میری کیوری، یہ خاتون تھی۔ پیری کیوری یہ جنٹل مین تھا، یہ اس کا شوہر تھا۔ دونوں نے ریڈیو ایکٹیویٹی پر بہت زیادہ کام کیا۔ اور میری کیوری تو اس نے اس وقت اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ ریڈیو ایکٹیویٹی سے اتنے خطرناک ریز نکلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا ڈیتھ بھی ہو گیا۔ دونوں جو ہے دونوں کو نوبل پرائز بھی ملا۔ جس سائنسدان کو نوبل پرائز ملتا ہے ذہن میں رکھ کے اس کو کہتے ہیں نوبل پرائز لاریٹ، LAUREATE، نوبل پرائز لاریٹ، جس کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو تھا brief سا ہسٹری۔ Now we come to the modern world of chemistry۔ یہ اتنی ساری ادوار سے گزر کر آج جو ہم کیمسٹری پڑھاتے ہیں تو اس کا ڈیفینیشن کیسے لکھیں گے؟ The branch of science which deals with the study of composition, structure, properties, changes in matter, and the laws and principles under which these changes occur is called chemistry۔ اب دیکھتے ہیں کمپوزیشن، اس کا کیا مطلب ہے، اسٹرکچر کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم واٹر کا ایگزامپل لیں گے۔ فارمولا سب کو آتا ہے H2O۔ ہم اس کی کیمسٹری پڑھتے ہیں تو باری باری یہ ٹرمز استعمال کر کے ہم اس کی کیمسٹری پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کمپوزیشن۔ کمپوزیشن کا مطلب کیا ہے؟ بناوٹ۔ واٹر کن ایلیمنٹ سے بنا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ واٹر بنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے۔ ہائیڈروجن پلس آکسیجن، تو یہ اس کا کمپوزیشن ہو گیا۔ اچھا، ہائیڈروجن کے کتنے ایٹم